वतनी वो शहर है जिसमें मैंने घुटनों के बल से कदमों पर चलना सीखा। इसके गली कूचे मुझसे वाकिफ हैं। कई दफा यहाँ के लोगों से मुख्तलिफ हालात में मुखातब हो चुका हूँ। मेरे असातिज़ा, मशाइख, हम असर, छोटे भाई सब मौजूद हैं, बड़े भी। लेकिन आज मैं आपसे एक शहीद का भाई होने की हैसियत से मुखातब हूँ। हमें किसी पर कोई शिकवा नहीं, हम किसी से कोई शिकायत नहीं करते। मैं सिर्फ अपने भाई तैयब की शहीद रूह को मुखातब करके वो जुमला कहना चाहता हूँ जो दो जहां के बादशाह, मकसूद तख्लीक कायनात, अफजलुल बशर, अफजलुल अंबिया हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सबसे छोटे लाडले बेटे इब्राहीम की मौत के वक्त उसे गोद में बिठाकर फरमाया था इब्राहीम, अम्रे इलाही के मुकाबले में मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। फरमाया था आंखों में आंसू है, दिल गमगीन है, लेकिन जुबान से वही कहूंगा जिससे अल्लाह राजी हो। ऐ इब्राहीम, तेरे फिराक ने हमें शदीद गम में मुब्तला कर दिया। मैं वही बात कहूंगा जो हजरत हुसैन ने अपनी शहादत के वक्त आसमान की तरफ उंगली उठाकर फरमाई थी कि ला इलाहा इल्लल्लाह रज़ीतु कज़ाइक। ऐ अल्लाह, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं और मैं तेरी तकदीर पर राजी हूं। मैं किसी बहस में नहीं पड़ता कि क्या हुआ, किसने किया। मैं कहता हूं जो कुछ भी हुआ वो हमने कबूल किया। हमारा भाई 15 सालों के बाद चंद घंटों के लिए चीचावतनी में आया है। मैंने कोशिश की थी वालिद के जनाजे पर पैरोल पर आ जाए, ना आ सका। मैंने कोशिश की थी वालिदा के जनाजे पर पैरोल में आ जाए, ना आ सका। सुना है हमारे शेखुल इस्लाम हजरत अक़दस हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमहुल्लाह जेल में थे तो 17 करीबी रिश्तेदार दुनिया से चले गए। मैं 17 तो नहीं कहता, 4 ऐसे जनाजे तो मैंने भी उठाए। अपने बाप का, अपनी माँ का, अपनी माँ से ज्यादा मोहब्बत करने वाली फुफ्फी का और अपने जवान साल भतीजे का, अपने मामू का, ऐसे जनाजे उठाए जिस पर यकीनन तैयब की जेल की रातें गमगीन हुई होंगी। लेकिन हम जब भी उसको मिलने गए उसने हमें सब्र की तलकीन की। हम 60 आदमियों ने आखिरी मुलाकात की। मेरे शेर भाई की आंखों में एक भी आंसू नहीं आया। हम रोते रहे, वो हमें तसल्लियां और सब्र की तलकीन करता रहा। हमने पूछा क्या करें, का नमाज पढ़ें, दुरूद पाक पढ़ें, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की मोहब्बत दिलो जान से दिल में रखें। मुझे ये इजाज़ हासिल है कि हमारे भाई ने हमें शर्मिंदा नहीं किया। पूरे चीचावतनी को ये इजाज़ हासिल है कि चीचावतनी के इस सपूत को जेल का अमला बताता था। बाकी चीजों पर बहस तो बाद में होगी। मैं किसी अदालती और पुलिस के निजाम पर कोई बात नहीं करता, लेकिन चीचावतनी की सरजमीन को इस पर फख्र है कि जेल के अमले ने बताया हमने फांसी के वक्त बड़े बड़े जवानों को स्ट्रेचर पर लटाकर फांसी घाट की तरफ जाते हुए देखा, लेकिन कहा कि आपका भाई, हम सब का भाई, सफेद कॉटन का जोड़ा पहनकर दूल्हा बनकर नारा तकबीर बुलंद करते हुए
سے دوڑتا ہوا تختہ دار پہ چڑھ گیا اور روزہ تھا. سحری کے صبح ناشتے کے لیے فجر کے بعد جیل کا لانگری گیا. اس نے کہا ناشتہ کر لو. تو میرے بھائی نے کہا میں اپنے اللہ سے ملاقات روزے کی حالت میں کرنا چاہتا ہوں. شیخ الحدیث حضرت مولانا محب النبی صاحب نے فرمایا کہ سنت عثمانی پر عمل کرتے ہوئے ہمارا بھائی روزے کی حالت میں گیا ہے. میں صرف آخر میں تعزیت کا ایک جملہ اور اپنے بھائی کی وصیت کا ذکر کر کے جو اس نے لکھ کر دی جیل والوں کو، ہمیں جیل سے ملی، جنازے کی تکبیریں شروع کرتا ہوں. حضرت مولانا محب النبی صاحب ہمارے بڑے بزرگ ہیں، سارا خاندان علماء کا خاندان ہے. والد صاحب بھی دیوبند کے فارغ، خود بھی ایک عرصے سے لاہور میں حدیث پڑھا رہے ہیں. ہمارے جمعیت علماء لاہور کے امیر تعزیت کے لیے تشریف لائے. بلکہ کیا تعزیت تھی، ابھی میرا بھائی زندہ تھا، لوگ تعزیت کر رہے تھے. انہوں نے ایک جملہ ارشاد فرمایا جو میرے دل پر بیٹھ گیا اور اس نے مجھے بڑی تسلی دی. آپ کو بھی وہ جملہ سنانا چاہتا ہوں. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو ان کے بیٹے عبداللہ ابن عباس کو صبر نہیں آ رہا تھا. کہ ایک دیہاتی آیا، کہ دیہاتی بڑی کام کی باتیں کر جاتے ہیں. ایک دیہاتی نے آ کر تسلی کا جملہ کہا کہ آپ ہمارے سردار ہیں، اگر آپ صبر کریں گے تو ہم بھی صبر کریں گے. اور دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ اگر آپ صبر کرو گے تو آپ کو وہ اجر ملے گا، وہ چیز ملے گی جو عباس آپ کے پاس بھی ہوتے تو نہ ملتی. اور عباس کو وہ جگہ مل گئی ہے کہ جو اسے آپ کے پاس ہوتے تو نہ مل سکتی، یعنی اللہ کے پاس مقام. اس بات نے بڑی تسلی دی، اطمینان دیا. میرے بھائی نے وصیت میں یہ فرمایا کہ آج بلاد عرب، خاص طور پر مکہ المکرمہ، مدینہ المنورہ، مسجد نبوی اور بیت اللہ، یہ مسلمانوں کا ایمان ہے. اور میرے بھائی نے کہا کہ مسلمانوں پر فرض ہے جو میلی آنکھ بیت اللہ اور مسجد نبوی کی طرف دیکھے اس آنکھ کو مسلمان مل کر نکال دیں. اس نے کہا مسجد نبوی اور بیت اللہ کی حفاظت اور دنیا بھر کے کفار کے خلاف مسلمانوں کا کٹ، یہ میری دلی خواہش ہے. پھر ساتھ یہ کہا اللہ میرے جیل کے ساتھیوں کو رہائی دے. پھر ساتھ یہ کہا کہ میں اپنے گھر والوں کو وصیت کرتا ہوں. نہیں، پھر کہا الحمدللہ میں مطمئن ہوں. پھر کہا میں گھر والوں کو وصیت کرتا ہوں میرے جنازے میں کوئی کام خلاف شریعت نہ کیا جائے، میری تدفین جتنی ممکن ہو سکے کر دی جائے. پھر فرمایا میں اپنے تمام دوست رشتہ داروں کو، دوست و احباب کو، سب کو کہتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں مشکور ہوں تمام آنے والے مہمانوں کا. جن لوگوں نے مجھے نظر آ رہے ہیں وہ چہرے جنہوں نے میرے بھائی کی رہائی کے لیے بھی ہمارا ساتھ دیا، یا نہیں نظر آ رہے، قدم قدم پر چیچا وطنی کے دوستوں نے مجھے وہ محبت دی کہ میں ان کی محبتوں کا مقروض ہوں. کسی معاملے میں غریب آدمی ہوں، مجھے کوئی کمی نہیں آنے دی. لیکن میرے بھائی کے مقدر میں یہی کچھ تھا. میں ان سب دوستوں کے لیے دعا کر سکتا ہوں اللہ ان کو اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرمائیں. آج کے جنازے میں میرے بہت محترم بھائی حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب، یہ تین آدمیوں کے حوصلے جو میرے ساتھ ہوتے تھے، شیخ الحدیث حضرت مولانا ارشاد صاحب، میرے مرشد حضرت شیخ پیر جی عبد الحفیظ صاحب اور حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب، جب بھی ان کا فون آیا میں نے ان کے دل میں اپنے بھائی کے لیے خاص قسم کا درد دیکھا. بہت سارے لوگوں کے دلوں میں ایسے ہی درد تھا، لیکن یہ میرے بڑوں میں سے ایسے بڑے تھے کہ جب بھی ان کا فون آیا ان کے دل میں میرے بھائی کے لیے ایک خاص قسم کا درد تھا. اللہ پاک اس پر بھی ان کو اجر عظیم عطا فرمائے. اعلان یہ ہے کہ بس یہ جنازہ ہی اجتماعی عبادت ہے. اگر کسی میرے بھائی کو یقیناً میرے بھائی طیب سے محبت ہے تو اپنی انفرادی دعاؤں میں، انفرادی تلاوت میں میرے بھائی کو یاد رکھے.
وہ کہتا تھا میرے لیے یہ دعا کرنا کہ اللہ پاک مجھے اپنی رضا نصیب فرما دے۔ کسی قسم کا کوئی اجتماعی پروگرام نہ کل نہ پرسوں، نہ قرآن خوانی کے نام پر، نہ تعزیتی جلسے کے نام پر ہماری طرف سے نہیں ہوگا۔ سب لوگ اپنی اپنی جگہوں پر اپنے اپنے حلقوں میں انفرادی دعاؤں میں اور تلاوت میں میرے بھائی کو یاد رکھیں۔ اور میں پھر وہی بات جو حافظ نصیر احرار نے کہی ایک مرتبہ کہتا ہوں کہ میرا بھائی نے بچپن اس شہر میں گزارا، لاابالی پن میں گزارا، 20-21 سال کی عمر میں تو گرفتار ہو گیا، 12-13 سال تک آدمی نابالغ ہوتا ہے، پھر بھی اس کی زندگی میں جلسہ جلوس بھی تھا، لوگوں سے ملاقاتیں بھی تھیں۔ میں دست بستہ گزارش کرتا ہوں کسی شخص کی میرے شہید بھائی نے دل آزاری کی ہو تو اسے اللہ کی رضا کے لیے جنازہ پڑھنے سے پہلے معاف کر، اور جنازے میں تجدید نیت پھر کر دینی چاہیے کہ اب ہمارا مقصد صرف اللہ کی رضا کے لیے جنازے میں شمولیت ہے۔ میں آخر میں یہ بات بھی ناشکری سمجھوں گا اگر میں نہ کہوں کہ میں ضلع ساہیوال کی ساری انتظامیہ، ڈی پی او صاحب، ڈی سی او صاحب، تحصیل سرکل کے ڈی ایس پی صاحب، ایس ایچ او رانا آصف صاحب، چیچا وطنی میں ہمارے بھائی حافظ محمد بلال صاحب، چودھری طفیل صاحب، ساہیوال سے قاری طاہر رشیدی صاحب، شیخ اجاز رضا صاحب، حضرت مولانا منظور احمد صاحب، قاری بشیر صاحب، قاری عتیق صاحب، عبدالرزاق مجاہد صاحب، جتنے بھی دوستوں نے اس جنازے کو، میجر غلام سرور صاحب، جتنے بھی دوستوں نے اس جنازے کو پرامن رکھنے کے لیے اور ہماری مرضی کے مطابق اس کا ٹائم رکھوانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا، میں ان تمام دوستوں کا، میرے بھائی ساجد بشیر صاحب اور بھی بہت سارے دوست، میں ان تمام لوگوں کا دل کی گہرائیوں سے ممنون ہوں۔ وگرنہ کل میں بڑا دکھی تھا کہ جب مجھے پتہ چل رہا تھا کہ شاید آپ کو اپنے بھائی کو رات کی تاریکی میں دفنانا پڑے۔ میرے بھائی حافظ طارق مسعود صاحب کی ہمیشہ محبتیں ہمارے ساتھ رہیں، بہت زیادہ انہوں نے بھی ہمیں بھائیوں سے زیادہ محبت دی۔ میں تمام احباب کا کس کا نام لوں، سب کا انتہائی مشکور ہوں۔ حضرت مولانا عثمان حیدر صاحب قدم قدم ہمارے ساتھ رہے۔ میرے بھائی صفدر جو ہمارے بڑے بھائی ہیں، ان کو یہ دن دیکھنا پڑا کہ یہ بھائی کی میت کو وصول کر کے لائے لاہور سے۔ اللہ پاک ہم سب کو صبر بھی دے، اور انشاءاللہ میں آخر میں یہ بات کہتا ہوں، یہ آنسو فراق کے آنسو ہیں، جدائی کے آنسو ہیں، لیکن اور یہ کوئی غیر فطری نہیں ہے، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ میرے اللہ کے فضل و کرم سے میرا بھائی شہید ہے، اور ہمیں اپنے شہید بھائی پر فخر ہے، اور انشاءاللہ ہم اپنے شہید بھائی کی جرأت مندانہ باتوں پر سینہ تان کر چل سکتے ہیں۔ ہاں جی انشاءاللہ۔ باقی ہمارا کسی کی دل آزاری کرنا، کسی کے خلاف نعرے بازی کرنا، کسی کو برا بلا کہنا نہ مقصد ہے، نہ ہم ایسا چاہیں گے کہ جنازے کے بعد بھی کوئی ایسا کام کیا جائے۔ جنازہ پڑھتے ہی زیارت کے لیے اب نہیں رکھا جائے گا، فوری طور پر تدفین کے لیے اٹھا لیا جائے گا۔ جس طرح آپ نے پہلے محبت کا مظاہرہ کیا اسی طرح اب کریں۔ مجھے نظر آ رہا ہے اتنا بڑا اسٹیڈیم اور صفیں اس طرح بنی ہوئی ہیں کہ اگر باقاعدہ نماز کی طرح صفیں بنیں تو اسٹیڈیم سے باہر سڑک تک لوگ